बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हुकूमती इत्तेहाद ने फुल कोर्ट के बगैर फ़ैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। कल वो एक पिटीशन लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां वो चाहते हैं कि एक फुल कोर्ट समाअत करे हमजा शहबाज साहब के इंतखाब के ऊपर जो रिव्यू की दरख्वास्त आई है, और बाकी जो दरख्वास्तें हैं उसको भी साथ क्लब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 साबका सदूर ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा है और इस्तदा की है कि फ़ुल कोर्ट बनाया जाए, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इन दरख्वास्तों से जुड़े हुए हैं, उनको एक साथ सुना जाए। तो मामला काफ़ी गंभीर है। क्या अदालत अपने माजी के फ़ैसलों को रीविज़िट करेगी? हमने देखा था कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अबूरी हुक्म दिया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम 17 मई के फ़ैसले को रीविज़िट नहीं करेंगे। तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका हल क्या है? सियासी जमातें बाहर एक दूसरे से बात करने के लिए राज़ी नहीं हैं, अदलिया डिस्क्रेडिट हो रही है। अगर एक तरफ तमाम सियासी जमातें सवाल उठा रही हैं और वो कह रही हैं कि हमें इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है, और फिर हमने नून लीग की जो पॉलिसी है, पॉलिटिकल अप्रोच उनकी, वो भी तब्दील होते हुए देखी, और जारहाना सियासत एक बार फिर आ गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की सियासत है। तो यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो मुफाहमत की सियासत थी, उसका कोई ख़ास नतीजा नहीं मिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। इन सारे मामलात पे बात करेंगे जी। हमजा शहबाज साहब की कैबिनेट ने हलफ उठाया है, और ये जो लड़ाई है पंजाब की, ये कहाँ जाकर ख़त्म होगी? ग्रैंड डायलॉग की कुछ खबरें थीं, कुछ तरदीद भी आई है, लेकिन क्या वाकई किसी ने ये आइडिया फ्लोट किया है? कोई बाज़ाब्ता डायलॉग होने की कोशिशें हो रही हैं नहीं? कुछ इस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है जो कि इस पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को, पॉलिटिकल सिनेरियोज़ को ओवर द डेकेड्स इन तमाम लोगों ने कवर किया है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट एंड तजियाकार इम्तियाज़ आलम साहब, और पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार ज़ागुम खान साहब। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू का आगाज़ मालिक साहब आपसे करना चाहूँगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट में अब ये तशरीह, और कुछ आइनी माहिरीन कहते हैं कि आइन लिखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको लिख रही है, वो चीज़ें उसमें आ रही हैं जो है नहीं हिस्सा आइन का। तो ये मामला किधर जा रहा है? देखें, ये ज़्यादा बहस हुई थी जब 63A वाला फैसला आया था। उसके अंदर जब जो इख्तिलाफी नोट था 2 जजेस का, मियाँ खेल साहब का और जस्टिस बंदू खेल का, उसमें उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली, अगर आप वो नोट ही पढ़ लें तो वो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट है। इसलिए ये जो फैसला है इसलिए कंट्रोवर्शियल हो गया उसकी रोशनी में। मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि जी जो भी, अव्वल तो पाकिस्तान में एक वैसी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो कम अज़ कम जो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मसले हैं उसमें अगर कम अज़ कम लार्जर बेंच ना हो तो होना चाहिए। फुल बेंच अगर ना भी हो तो लार्जर बेंच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामला जिसमें पूरी असेंबली का मुस्तकबिल दाव पे लगाओ, पूरे किसी सूबे की गवर्नेंस का दाव पे लगाओ, तो वो 2 लोग बैठ के अगर फैसला करें तो उस पर हमेशा बहस रहेगी, हमेशा कंट्रोवर्सी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला गलत होगा, लेकिन कंट्रोवर्सी रहेगी। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि इसमें खाली जो रूलिंग पार्टी है उनका तो लालच समझ आता है। वो तो चाहेंगे कि जितना मर्जी बड़ा बेंच होगा उतना डिले भी होगा और मामला लटकेगा भी, उनको तो सूट करता है। लेकिन इसमें बार एसोसिएशन है, उन्होंने भी ये पहले एक प्ली डाली हुई सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कि जी इसको फैसले को रिव्यू जो इसका आप देख लें, पढ़ लीजिए। मेरा ख्याल है कि ये मामला ऐसा है कि इसको आप सियासत से थोड़ा, इसके ये मामला कानूनी है लेकिन इसके रेमिफिकेशन या कॉन्सिक्वेंसेस प्योरली पॉलिटिकल हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल है। आई थिंक इसमें चीफ जस्टिस साहब को भी खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, तमाम पार्टीज को, और एक बार ये मसले सेटल हो जाए तो बेहतर है। फुल कोर्ट की इस्तदा कर रही है जो इत्तेहादी हुकूमत है। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त क्या करना चाहिए? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के बाद अब अगला इदारा जिस पे सवाल उठ रहे हैं वो अदलिया है। देखिए, मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट की सदा अगर चीफ जस्टिस साहब ने कबूल कर ली तो पिछले 6-7 साल के जो फैसले हैं, बशमूल नवाज शरीफ का फैसला जो था और बशमूल जो 2018 का फैसला खुद जस्टिस बंदियाल का था, और ख़ुद जो इनका फैसला है 3-2 के हिसाब से 63A में किया गया, इस पर इनके परखच्चे उड़ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि जो 5-7 साल में जो इतने मज़दाद फैसले हुए। मैं मिसाल देता हूँ,
کہ جو نواز شریف کا کیس تھا اس میں چیف جسٹس صاحب جو تھے اس وقت کہلاتے تھے بابا رحمتے صاحب، ثاقب نثار صاحب اور جسٹس بندیال اور جسٹس یہ جو احسن صاحب ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں کہا تھا کہ پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر بھی ہوتا ہے اور سارا وہ مرکزی نقطہ ہوتا ہے جب انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اچھا، دوسرا جو فیصلہ خود 2018 میں کیا چیف جسٹس بندیال صاحب نے، 2018 میں ایک اور فیصلہ کیا، وہ یہ فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہ پارٹی اگر چیف کی ڈائریکٹو نہیں تھا اور ممبر غیر حاضر رہنے پہ نکال دیے گئے یا انہیں نوٹس دے دیا گیا تو چیف جسٹس صاحب نے، بندیال صاحب نے فیصلے میں اسے انٹرٹین نہیں کیا کیونکہ پارٹی چیف کی ڈائریکٹو نہیں تھی۔ اسی طریقے سے جو پچھلا فیصلہ تھا وہ بھی 3-2 کا، جیسے کہ مالک نے کہا ہے، اور 2 ججوں نے تو کہا کہ بالکل ہم آئین دوبارہ نہیں لکھ سکتے۔ ویسے 63A کو اڑا دیا ہے جج صاحب پچھلے بینچ نے۔ اڑا کیسے دیا ہے کہ آپ اب آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا، بھلے بجٹ آئے، بھلے آئینی ترمیم آئے، بھلے ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے۔ یہ سیاسی فیصلے ہیں اور یہ جو سافٹ، اسے کہتے ہیں سافٹ انٹروینشن۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کا تاریخی طور پہ حصہ نہیں رہی ہے؟ کیا عدلیہ وہ فیصلے نہیں کرتے رہے جو جی ایس ٹی کے ساتھ یا فوجی آمر کے ساتھ مل کر کیے گئے اور اس ملک میں آئین کا ستیہ ناش کیا گیا، نظریہ ضرورت چلتا رہا، پھر دوبارہ دفن کیا گیا، پھر جگا لیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ کا اگر ہوتا ہے تو ایک سیکنڈ، جی جی، یہ جو پچھلا فیصلہ ابھی ہوا ہے اس میں کورٹ نے پنجاب اسمبلی کا فیصلے کو اڑا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کا جو سہارا لیا ہے ہمارے فیصلے کا، اس کا ذکر نہیں ہے، اور وہ تشریح بھی کہتے ہیں ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر سے۔ اور انہوں نے چیف منسٹر کو ٹرسٹی اسپیکر چیف منسٹر بنا دیا۔ پتہ نہیں آئین میں نے تو کہیں دنیا کے آئین میں ٹرسٹی چیف منسٹر یا ٹرسٹی پرائم۔ اچھا، میں واپس آتی ہوں اس نقطے پہ کہ اب آپ وہ تو فیصلہ دے چکے ہیں۔ اچھا، وہ فیصلہ دے چکے ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے۔ جی احمد بلال محبوب صاحب، جو اب اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہے، ایک طرف پہلے ہم اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکریڈٹ ہوتے ہوئے تو دیکھ ہی رہے تھے، لیکن اب اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جو سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوبارہ سے ہمیں کسی پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو اداروں کی حدود طے ہیں، اس کے باوجود یہ انکروچمنٹ پہ لڑائی تو چلتی ہی چلی جا رہی ہے، تو اس کو کہاں رکنا ہے جا کے؟ دیکھیے، جو پولیٹیکل اکاموڈیشن ہے یا ڈائلاگ ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تو ایک مستقل پروسیس ہے، یہ تو چلتے رہنا چاہیے، اور جب کبھی اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو بہت خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس وقت بھی جو خرابی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو سیاسی فریق ہیں انہوں نے آپس میں بوجوہ بات کرنی اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرنا بند کر دیا ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، 90s میں ہم نے دیکھا ہے، پھر انہوں نے خرابی بسیار یہ سبق سیکھے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکاموڈیٹ کرنا شروع کیا، اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا۔ لیکن اب یہ پی ٹی آئی کا لرننگ کرو ختم نہیں ہو رہا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ شکست فاش دے سکتے ہیں فریق ثانی کو، اور ان کو بالکل میدان سے آؤٹ کر کے پھر وہ چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ میدان میں فریق رہتے ہیں، ان سے مل کے بات کرنی پڑتی ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی ان کی کوئی بات مانیں، لیکن جو سیاسی اکاموڈیشن ہے، جو آپ کو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، وہ تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اور وہ بند ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا پچھلے 4 سال میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے خرابیاں در آئی ہیں معاشرے میں۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ جو محاذ آرائی ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پروسیس تو چلتے رہنا چاہیے۔ بیگم صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو فل کورٹ کی بات ہے یہ نہیں مانی جائے گی، اور اس کا مانا جانا کتنا ضروری ہے پاکستان میں جو اس وقت سیاسی ماحول بنا ہوا ہے؟ مانا جانا تو بہت ضروری ہے، اور جیسے ابھی کہا گیا کہ اتنا اہم معاملہ ہے، پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو 2 بڑی جو اس وقت کی پارٹیز تھیں، اور اس وقت بھی 3 بڑی میں سے 2 بڑی پارٹیز ہیں، انہوں نے یہ اتفاق کیا تھا کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالت بنائی جائے گی۔
اور وہ آئینی عدالت ان تمام معاملات کو دیکھے گی جو آئین سے متعلق ہیں۔ چلیں اگر آئینی عدالت نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں جب اہم آئینی معاملات آئیں تو اس کو پوری جو ہے کورٹ کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے خود سپریم کورٹ کے ججز بھی یہ بات اٹھا چکے ہیں اور جس طریقے سے بینچز بن رہے ہیں اس پر اعتراض کر چکے ہیں۔ دیکھیں ہم بہت بڑے ایک کرائسس میں اس وجہ سے بھی ہیں کہ جس نے ریفری کا کام کرنا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ریفری کا کام نہیں کر رہا۔ کبھی گول پوسٹ ایک جگہ ہوتی ہے، کبھی گول پوسٹ دوسری جگہ ہوتی ہے، کبھی کوئی گول پوسٹ لے کر ہی بھاگ جاتا ہے۔ یہاں پرسن اسپیسیفک قوانین بنتے ہیں، کسی ایک بندے کے لیے قانون بنتے ہیں، یہاں پرسن اسپیسیفک پروسیجر بنتے ہیں۔ عدالتی طریقہ کار ہی ایک آدمی کے لیے بدل جاتا ہے، جس طرح نواز شریف کے کیس میں تھا۔ کیا اس سے پہلے کبھی وہ طریقہ کار اپنایا گیا تھا؟ کیا اس کے بعد دوبارہ وہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے؟ پاکستان میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ شروع سے رہا ہے، پاکستان کی ایلیٹ میں کنسنسس نہیں ہے۔ وی آر اے فریکچرڈ پالیٹی کہ ایک طرف تو جو ریاست کے ادارے میں رہنے والی ایلیٹ ہے اس کا جھگڑا مسلسل چل رہا ہے الیکٹڈ ایلیٹ کے ساتھ۔ الیکٹڈ ایلیٹ کی جو اختیارات آئین میں درج ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ دوسری طرف جو ہماری الیکٹڈ ایلیٹ ہے وہ آپس میں باندر قلعہ کھیلتی رہتی ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کو ایک ایسی عدلیہ کی ضرورت ہے جو ٹھیک طریقے سے کنفلکٹ ریزولوشن کر سکے، جس پہ باقی دوسرے کو اعتراض نہ ہو کہ اگر دوسرے سٹیک ہولڈر کتنے ہی جوتوں میں دال بانٹتے رہتے ہیں لیکن عدلیہ پر ان کو اعتبار ہو کہ ہمارا جھگڑا جب عدلیہ کے پاس جائے گا تو اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس پہ سب کو اتفاق ہوگا۔ آپ ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئین نہیں بنا سکتے، بھئی آئین تو آپ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ جو واضح ریٹن ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو واضح ریٹن ورڈ ہے آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ 63A میں جو ریٹن ورڈ ہے تبدیل کر رہے ہیں، جو چیز نہیں لکھی ہوئی اس کو آپ انسرٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں ابھی امتیاز صاحب نے ابھی جو بات کی، بھئی کہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹی کو بن سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ٹرسٹی شپ کیا ہوتی ہے؟ جب اقوام متحدہ کسی علاقے کا کنٹرول کسی حکومت کو، کسی ملک کو حوالے کرتی ہے تو اس کو ٹرسٹی شپ کہتے ہیں، امانتن۔ وہ کہتی ہے جی کیا امانتن جی یہ معاملہ تو ہم جو ہے وہ ٹرسٹی چیف جسٹس سے دور تو نہیں رہ گئے نا پھر؟ مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز بھی بن چکی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پنجاب کیا بن چکا ہے، صحیح۔ اچھا حمزہ کیا بن چکا ہے۔ اچھا میں ذرا ایک بریک لے لوں جی، بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو حل کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ جو ڈیلیما ہے، یہ جو اس وقت تنازع ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے، ڈائگنوسس تو سارے ہی کر رہے ہیں، حل کیا ہے اور اس حل کے لیے کون پہل کرے گا، کون لیڈ کرے گا، کچھ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہ جو حمزہ شہباز والا معاملہ ہے، سپریم کورٹ ظاہر ہے ایک طرف آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ اوور رائٹ نہیں کر رہی سپریم کورٹ بلکہ دے آر رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن، تو اب اس کا کیا حل آپ تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو درست ہے، میں اس کا سے اتفاق کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ حالیہ، دیکھیں یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ایسے جنرلائز تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ ایک فیصلے میں جس میں اس نے آرٹیکل 63A کے بارے میں ایک ریفرنس کا بھی جواب دیا، اس میں انہوں نے، مجھے بھی ایسے لگتا ہے اور ان کے ساتھی دو ججوں نے جو ان سے اختلاف کیا انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کر دیا ہے، ری رائٹنگ آف آرٹیکل 63A کر دیا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ ڈیفیکٹ کریں ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہ کیا جائے، حالانکہ 73 میں جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تھا تو اس وقت کچھ محدود مدت کے لیے لکھا گیا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے لیجسلیٹرز کو یہ یاد نہیں رہا تھا، وہ بھول گئے تھے، سپریم کورٹ نے کہا یہ بھول گئے تو اب ہمیں لکھ دینا چاہیے۔ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے جان بوجھ کے یہ نہیں لکھا،
تو اس میں سپریم کورٹ کو تو حق نہیں تھا کہ وہ اس میں اس کو ایڈیشن کرتے. تو میرا خیال ان کو اس سے سیکھنا چاہیے. تو اب یہ معاملہ کریکشن کی طرف جائے گا کیونکہ واپس جو انہی کا فیصلہ ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہوئے وہ سب اب انہی کے پاس چلے گئے. جی ہاں, اور اس کا پہلا میرے خیال میں راستہ تو یہی ہے کہ یا تو یہ فل کورٹ بیٹھے اور اس کیس کو سنے, اور اگر فل کورٹ نہیں ہے تو کم از کم وہ جج صاحبان 3 جج صاحبان جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا اور اس سے اتفاق کیا وہ کم از کم اس بینچ میں نہ بیٹھیں, وہ ریکیوز کریں اور باقی لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, یا پھر فل کورٹ بیٹھے, کیونکہ خرابی ایک ہو گئی ہے, اس خرابی کو درست کرنے کے لیے اسی طرح کے ایکشن کی ضرورت ہے. اچھا امتیاز صاحب, ابھی احمد بلال محبوب صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مخالفین کو شکست فاش دیے بغیر سمجھتے ہیں کہ معاملہ آگے چل نہیں سکتا جب تک میدان صاف نہیں ہو جاتا. تو اب یہ سارا جو ہے تنازع, اس کا حل ہے کیا؟ خان صاحب کو انگیج کرنا اس کا حل ہے؟ دوبارہ سے بیٹھ کے کوئی آرڈر ہمیں طے کرنا پڑے گا؟ کانسٹیٹیوشن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اداروں کی حدود کیا ہے, تو کیا کریں, کریکٹ کیسے ہوگا یہ سب؟ دیکھیے, پہلے تو آپ اس کے مضمرات, سیاسی مضمرات پہ غور کریں. اگر 2 دن کے بعد پنجاب میں حکومت نون لیگ کی ختم ہو جائے گی تو وہ یہ جو بوجھ ہے گناہوں کا, عمران خان کا اور پچھلی حکومتوں کا مل ملا کے جو بوجھ ہے, معاشی بوجھ, یہ جو معاشی میلٹ ڈاؤن ہوا ہے, بربادی آئی ہے, وہ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ صرف گالیاں لینے کے لیے, سننے کے لیے اسلام آباد میں حکومت کریں گے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ تحریک مسلم لیگ کے رویے میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. شہباز شریف کی لائن پٹ گئی ہے اور نواز شریف نے دوبارہ ٹیک اوور کر لیا ہے. اب آج کی جو پریس کانفرنسز ہیں مسلم لیگ نون کی لیڈرز کی, وہ بتا رہی ہیں وہ بھی اب جنگ آمد بجنگ آمد والی جو بات ہے اس پر تل گئے. تو لہٰذا اس کا فوراً اثر یہ ہوگا کہ مرکز کی حکومت بہت دباؤ میں آ جائے گی. اب تو نون لیگ نے اور اتحاد نے تو ایک پوزیشن لے لی, انہوں نے کہا جی کہ فل کورٹ کے علاوہ تو ہم نہیں مانتے, اور اگر نہیں بینچ بناتے کیونکہ وہ ڈسکریشن ہے, اب تو فواد چودھری صاحب بھی سپریم کورٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو پھر تو یہ لڑائی کس طرف کو جائے گی؟ دیکھیے, فیصلہ تو ماننا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں بینچ سے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہے بندیال صاحب, ان کو بھی ایک کانسیپٹ آف ہسٹری بڑا کلیئر ہے ان کا بھی. وہ بھی چاہیں گے کہ ہی وڈ بی ریممبرڈ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ کیوں اس کو ضد یا نہ بنائیں گے کہ نہیں ہم 2 ہی بینچ پہ ممبر سنیں گے. لیکن اگر وہ اصرار کریں گے تو پھر فیصلہ ہوگا اور اس کا فیصلہ ماننا پڑے گا. پھر ان کے پاس وہی آپشن ہے کہ لارجر بینچ میں ریویو مانگے. لیکن فیصلہ ماننا یا نہ ماننا کا آپشن تو نہیں ہے. لیکن اگر سارے اس کی ہر دھرمی پہ رہے اور جدھر چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں تو دیکھیں, میرے ہم وطنوں کبھی بھی ہو سکتا ہے, وہ آج دنیا کی بہت جگہ پہ ہوا ہے, لیکن بھی ہوپ وہاں پہ بات نہ پہنچے, کیونکہ جو معاشی صورتحال ہے یہ دن بدن بہت گمبھیر ہوئی ہے. آپ کا سیریس, وی آر ان اے سیریس کرائسس. ہم پاکستانی بڑی chill.com قسم کی قوم ہے, ہمارے جب تک خون نہ نکلے ہمیں چوٹ نہیں سمجھ آتی. ہم بڑے سیریس تھریٹس میں ہیں, ہمیں اس وقت ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, ہماری سیکیورٹی کمپرومائزڈ ہے. فائنینشیل سیکیورٹی سے ساری آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے. آپ کے انٹرنیشنلی آپ بالکل اس وقت ایک ویکیوم کے اندر جی رہے ہیں. بہت چیزیں اس ملک کی ٹھیک ہونے والی ہیں. زیگم صاحب, عمران خان صاحب کے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ بار بار سری لنکا کا ذکر کیوں کرتے ہیں, وہ واقعی سمجھتے ہیں؟ آج آپ نے دیکھا گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ یہ جو کمپیریزن ہے یہ فیکچول بھی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جو پاکستانی ہیں ان کو تو درد ہوتا ہے جب وہ سنتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا لیڈر بار بار کہہ رہا ہے اور پھر اکسا رہے ہیں لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کے لیے. تو اگر سپریم کورٹ میں یہ جو سارا مسئلہ ہے اس کا وہ حل نہیں نکلتا جو ساری سیاسی جماعتوں کو قبول ہو, پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو دوسری جماعتیں ہیں, یعنی مسلم لیگ نواز بھی, پیپلز پارٹی بھی, اور وہ تمام جماعتیں جن کا مقابلہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, وہ بھی طے کر چکی ہیں کہ اب جھگڑا ہی کرنا ہے. اب جھگڑے کے علاوہ کوئی کام چل نہیں سکتا, کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ اگر آپ جھگڑا نہ بھی کریں, آپ اگر عمران خان صاحب کے حملے کے سامنے اپنے اگر گال پیش بھی کر لیں تو وہ 2 کی بجائے 4 لگاتے ہیں. انہوں نے یہ کر کے دیکھ لیا, مطلب وہ دباؤ بڑھاتے چلے جاتے ہیں, کسی بات پہ راضی نہیں ہوتے. دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ طے کر چکے ہیں کہ پاکستان میں ایک سنگل پارٹی رول قائم کرنا ہے. وہ کھلا یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں
وہ سیاسی مخالفین نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، مذہب کے بھی دشمن ہیں، وہ غدار بھی ہیں، وہ کرپٹ بھی ہیں اور ان سب کو جیل میں ہونا چاہیے. اور یہ ان کی گیدڑ بھبکیاں نہیں ہیں. وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوشنز کو یوز کر کے، انسٹیٹیوشنز کے کان مروڑ کے، ہر حربہ استعمال کر کے اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور اس وقت کیونکہ ان کی یہ والی سیاست جو ہے، یہ نفرت انگیز سیاست جو ہے وہ کامیاب ہوتی ان کو نظر آ رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے طرز سیاست کو بدلیں گے. صحیح. اور اگر یہ مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ واضح طور پر ان کے سیاسی مخالفین کو بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیاسی مخالفین بھی اب اپنا رویہ بدل رہے ہیں. امتیاز صاحب، بریک پر جانے سے پہلے اگر میں آپ سے بھی گرینڈ ڈائیلاگ کا پوچھ لوں، پھر ہم بریک کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے. آپ کو لگتا ہے بار بار یہ تجویز آتی ہے، واقعی پاکستان میں سب اداروں کو ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے؟ کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے، پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے ہمیں کیوں بار بار یہ یاد آتا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ 3 باتوں پہ قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے پارلیمنٹ. نمبر 1، آپ کا اگلے 10 سال کے لیے اکنامک ویژن اور پالیسی کیا ہوگی، یعنی جسے آپ کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی. ظاہر ہے وہ اس سے مختلف ہوگا جو پاکستان میں IMF کے فریم ورک میں چلتا رہا ہے. پاکستان کو خود انحصاری کی طرف جانے کے لیے، اسے پائیدار معیشت بنانے کے لیے، اس میں لوگوں کی شمولیت کے لیے، اور یہ جو خواص کا قبضہ ہے اسے ختم کرنے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو سیاست کے اور جمہوریت کے رولز آف دی گیم طے کرنے پڑیں گے. مطلب انتخابی اصلاحات کیا ہوں گی، آپ کی سول ملٹری تعلقات کیا ہوں گے، آپ کا الیکشن اسکیڈول کیا ہوگا. اس میں زیادہ اختلاف اب یہ رہ گیا ہے نا کہ الیکشن نومبر میں ہوں گے یا مارچ اپریل میں کر لیں. اس سے زیادہ اب میرا خیال نہیں ہے کہ یہ معاملہ سپٹمبر تک چلا جائے گا جیسے کہ اتحادیوں کی خواہش تھی. شاید اس سے پہلے ہی خلا کما ہو جائے. اب دیکھیے نا، اب مجھے بتائیے کہ نواز لیگ کیوں گن سارا اٹھائے گی پنجاب کو کھو کر؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کو نظر آئے گا کہ ممکن ہے نواز شریف کہے کہ میں نے مریم نواز کو صدر مقرر کر دیا ہے اور پارٹی کو کہے کہ جی وہ حکومت ہو. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی امتیاز صاحب اپنا نقطہ پورا کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نواز نے سیاسی طور پہ کیا تیر مارا ہے، کیونکہ ایک بحث تھی ان کی جماعت میں بھی کہ شہباز شریف صاحب کو موقع ملنا چاہیے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بریک پر جاتے ہوئے امتیاز صاحب آپ بات کر رہے تھے، میں چاہتی ہوں پہلے آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر ہم آگے بڑھیں. نے اپنا جو مطالبات ہیں آگے بڑھا دیے. وہ کہتے ہیں ایون پلینگ فیلڈ ہو جس میں نواز شریف شامل ہوں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں جو پچھلا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اسے واپس لیا جائے، انہیں تا حیات نااہلی کرنے کا. اچھا. اور یہ جو سپریم کورٹ بار کہہ رہی ہے اور 5 سابق جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے جو فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کیسز کلب کر رہے ہیں، اور جس پہ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شاید راضی نہ ہو، لیکن ان پر بہت بڑا پریشر پڑ جائے گا، پڑنے جا رہا ہے. اور یہ اس میں بہت دباؤ آئے گی سپریم کورٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مسلم لیگ نواز جو ہے کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم تب آگے چلتے ہیں کہ آپ ہمیں ایون پلینگ فیلڈ دیں، انکلوڈنگ جو ہمارے خلاف یک طرفہ کارروائیاں ہوئی ہیں جسے کہتے ہیں کہ وہ کارروائیاں تھی متعصبانہ، اسے واپس لینا پڑے گا. اس کے بغیر ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بغیر الیکشن میں نہیں جائیں گے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اوپر ایک بڑا سوال آئے گا. زیغم صاحب، سوال تو جوڈیشری کے اعلیٰ عدلیہ کے اندر سے بھی، اگر جسٹس قاضی فائزیسا صاحب کی بات کریں، اتنی دفعہ وہ خطوط لکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ باہر پہلے سے ہی ایک پٹیشن لے کے گئی ہوئی ہے. پھر اب آپ دیکھیے کہ گیلانی صاحب کے جو ووٹ مسترد ہوئے تھے وہ معاملہ بھی وہاں پہ لٹکا ہوا ہے. تو اب کیا یہ جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے سپریم کورٹ کے اس میں کورٹ میں بال ہے کہ وہ طے کر دیں کہ یہ جھگڑا واپس پولیٹیکل ڈومین میں جائے، یا وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے مزید ابھی سارے جھگڑے کو؟ دیکھیے، اس وقت سیدھا پولیٹیکل ڈومین میں وہ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ وہ ایک آئین کے آرٹیکل کی ایک خاص طرح سے تشریح کر چکے ہیں
اور اس تشریح کے نتیجے میں کچھ سیاسی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ کہیں گے کہ ہماری تشریح ٹھیک تھی، یا وہ کہیں گے کہ نہیں آئین میں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک تھا؟ اب وہ کس طریقے سے کریں؟ لیکن امتیاز صاحب کہتے ہیں وہ فیصلہ تو سنا چکے ہیں، وہ فیصلہ تو کر چکے ہیں، انہوں نے جو عبوری حکم دیا اس میں انہوں نے کہہ دیا انہوں نے جو کہنا تھا. جی اگر عبوری اگر انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اگر اس کو دیکھا جائے اور ابھی تک جو ان کی گفتگو ہوئی ہے اس سے تو لگتا ہے، اور ان کے مخالفین جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں، جو حکومت ہے پنجاب کی اور مرکزی حکومت ہے اور پی ٹی ایم پارٹیاں، وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس بینچ سے انصاف کی امید نہیں ہے، اور اس لیے وہ مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بینچ کے ججز جو ہیں وہ بہتر ہے کہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں جو ہمارے اس کیس کو سنیں، کیونکہ یہ بہت سے ایسے فیصلے دے چکے ہیں جن سے ہمیں نقصان ہوا ہے. سافٹ انٹرونشن کی جو ویسے تو تردید آ گئی ہے، لیکن یہ کس کا آئیڈیا فلوٹ ہوا مارکیٹ میں؟ دیکھیے کئی باری چیزیں مارکیٹ میں فلوٹ کی جاتی ہیں پلازیبل ڈینائبلٹی کے ساتھ، کہ فلوٹ بھی کر دی جاتی ہیں اور ان سے عام ڈسٹنس پہ رہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز موو ہو گئی تو ٹھیک ہے کل کو کریڈٹ لے لو، اور اگر کوئی چیز موو نہ ہوئی ریئیکشنز دیکھ لو. اور جیسے کئی باری بچے تالاب میں پانی پھینکتے ہیں نا، تالاب کے اندر پتھر مارتے ہیں تو پھر لہریں گنتے ہیں. کئی باری آپ پولیٹیکل واٹرز کے اندر بھی پتھر پھینکتے ہیں اور پھر جو لہریں ہوتی ہیں ان سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پروپوزل کو اون اپ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک انڈائریکٹ فیلر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ اس پر ٹاکس شروع ہوئی ہیں، ٹاکس دیکھیے کبھی بند بھی نہیں ہوئی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی رابطے میں رہتا ہے، ایک دوسرے سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. بلال صاحب جو آخری بات میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ اس پولیٹیکل ڈائیلاگ کے بارے میں ہے. آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں یہی کہا کہ خان صاحب تو شکست فاش دیے بغیر کسی طرح کی کوئی بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن کیا پاکستان میں آپ کو کوئی گنجائش اور امکان نظر آتا ہے کہ واقعی کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہو، چارٹر آف اکانومی ہو، ایک نیا پولیٹیکل چارٹر اور ایک آرڈر آف آپ کہہ لیجیے کہ ہماری جو سیاست ہے اس کے بارے میں چیزیں طے ہوں اور خان صاحب اس کا حصہ ہوں؟ دیکھیے گرینڈ ڈائیلاگ مجھے تو ایک رومانس لگتا ہے. پچھلے کئی سالوں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس ذکر میں یہ بات شامل ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو جس میں فوج بھی بیٹھے، انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی بیٹھے، عدلیہ بھی بیٹھے، الیکشن کمیشن بھی بیٹھے اور تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور پھر ایک گرینڈ کنسنسس ہو. یہ مجھے پریکٹیکل نہیں لگتا، غیر حقیقت پسندانہ لگتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہوگا. اور یہ غالباً عدلیہ کا ایسے اداروں کا جو ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہیں ایونچولی، ان کا ایسے کسی ڈائیلاگ میں بیٹھنا مناسب بھی ہوگا. یہ مجھے معلوم ہے ایک سابق چیف جسٹس پاکستان نے کھوسا صاحب نے یہ تجویز دی تھی، لیکن یہ بڑی غیر حقیقت پسندانہ اور درست تجویز نہیں ہے. تو حقیقت پسندانہ کیا تجویز ہے؟ حقیقت پسندانہ یہ ہے کہ جو سیاسی فریق ہیں، دیکھیے نا ہمارے ہاں حکومت کس کے چلانے کا کام ہے؟ حکومت چلانے کا کام یہ ہے جو سیاستدان ہیں جو منتخب ہو جائیں، جو حکومت میں آ جائیں، وہ حکومت چلاتے ہیں. لیکن وہ منتخب کو اگر کوئی مانے ہی نہ، مطلب سارا جھگڑا تو ہے ہی اس بات سے کہ آپ کے ہاں الیکشن کے نظام پہ ٹرسٹ ہے نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا اس کے بعد وہاں پہ کیا تماشا ہوا ہے. بس یہیں پہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. یہ سیاسی فریقوں کے درمیان ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح کی پوزیشنز لے رہے ہیں ایکسٹریمسٹ، جس میں کوئی آپس میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی ایک رائے ہے، آپ اس رائے کو پیش کیجئے، دوسرے کی رائے بھی سن لیجئے. تو میرا خیال ہے سیاسی فریقوں کے درمیان ڈائیلاگ ہونا یہ سب سے اہم ہے اور یہی پریکٹیکل ہے، یہی ریئلسٹک ہے، یہی مناسب بھی ہے. اس کے علاوہ جو گرینڈ ڈائیلاگ ہے وہ ایک خواب ہے، ایک تصور ہے، ایک رومانس ہے، وہ میرے خیال میں غیر حقیقت پسندانہ بات ہے. زیگم صاحب اگر آپ گفتگو پہ لاسٹ کامنٹ دے دیں، گرینڈ ڈائیلاگ پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ پاکستان کے جو وہ لوگ جو ریاست میں کام کرتے ہیں انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ آئین میں جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان سے وہ متفق نہیں ہیں. وہ تو یہی کہتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ وہ بہت سے جو ان میں جو حدود مقرر کی گئی ہیں اس کی پاسداری نہیں کی جاتی. اور اس وقت سب سے بڑا جھگڑا جو ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کے آپس میں چل رہا ہے. اگر آپس میں رولز آف دا گیم طے کر لیں تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں جب رولز آف دا گیم طے کیے گئے تھے تو اس سے بے شمار مسئلے حل ہو گئے تھے.
आप देखिए इस वक्त जितने भी मामले, लेकिन खान साहब आते नहीं है ना, खान साहब कैसे आए? जी खान साहब उसी वक्त आएंगे जब उनको कोई जद पड़ेगी, अभी तो उनको नहीं पड़ी। वो दो जमातें तभी इकट्ठे हुई थी जब उनको नुकसान हुआ था और उनको लगा था कि अब हमारा जो मुस्तकबिल है वो दाव पर है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब आए। इस वक्त जो हल बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल के उनको लाए, क्योंकि मुल्क में बहुत बड़ा माशी बहरान है। इससे तो वो मजीद शेयर हो जाएंगे। जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि क्योंकि वो अपने बहुत से मुतालबात कर मनवाना चाहेंगे। ठीक है, ज़ैगुम खान साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब और मोहम्मद मालिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी थी चारों मेहमानों की। पाकिस्तान में जो सियासी और आइनी और कानूनी बहरान है उसमें सभी इदारों की बहुत सारी मुश्तरका नाकामियाँ हैं, लेकिन बिलखसूस अगर अदलिया की बात करें, इस वक्त सारी नज़रें अदलिया पे हैं। अगर अदलिया चाहे ट्रांसपेरेंट एक तरीके से इन सारे मामलात को क्लब करते हुए, जिसका तकाज़ा उनसे ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट बार उनके साबिक़ा सदूर और हुकूमती इत्तेहाद कर रहा है, तो उनको वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि ये सियासी जमातें, इनके भी वोटर्स हैं और इनकी भी एक स्ट्रीट पावर है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है जिसके दबाव में वो आ जाते हैं। तो देखते हैं जी क्या होता है। हमजा शहबाज साहब की कैबिनेट ने हल्फ उठा लिया है और ये पंजाब में हल्फ उठाने का और उस हलफ को नल एंड वाइड करने का ये अब तमाशा कितने दिन मज़ीद रहता है, पाकिस्तान उससे सफ़र करेगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।